बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पूरी उम्मत मुसलमा को बिलखसूस पाकिस्तानी कौम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। ईद का त्यौहार इंतहाई अकीदत और एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुब से एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि दुखी इंसानियत का जज्बा रखने वाले वो लोग, बल्कि पूरी जो है वो उम्मत मुसलमान की बात करूंगा कि जो इस वक्त देख रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, फ़लस्तीन के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, फिर जिस तरह से गुर्बत, बेरोजगारी, जिस तरह उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, तो उन लोगों को अपनी ईद की उन खुशियों में याद रखें जो इस वक्त बहुत से वसाइल से महरूम है, जो इस वक्त बहुत सी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, जो इस वक्त शदीद जो है वो डिप्रेशन के अंदर है, फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, टेंशन्स के अंदर है। आप देखें ना भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर किस तरह नैते मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर मजालिम डाले जा रहे हैं। फ़लस्तीन की जो मिसाल है, 57 मुस्लिम ममालिक में से मेरा ख्याल है तकरीबन को 4 या 5 ममालिक जो है वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए, उन्होंने इज़हार यकजहती किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो सर, आप ईद की इन खुशियों में बिलखसूस उन लोगों को याद रखें जो बॉर्डर्स पर खड़े होकर हमारे जो मुहाफिज अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। इस कौम के वो अजीम सपूत, वो अजीम माएँ जिनके अजीम सपूत किसी कुर्बानी से दरेग नहीं कर रहे, उन लोगों को याद रखें। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे, आलमे इस्लाम जो है इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली, अमन, बका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने वालों को ना सिर्फ वासिले जहन्नुम कर दिया जाए, बल्कि इनको इबरत का निशान बना दिया जाए, इनको इनकी जुबान में जवाब दिया जाए। वो कलअदम तंजीमें, वो कलअदम दहशतगर्द, वो दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासर जो मज़मूम मकासद के लिए ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अमन को, खुशहाली को, सलामती को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं, बल्कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए एक ख़तरा बन चुके हैं, उनको भी वासले जहन्नुम कर दिया जाए और उनको भी इबरत का निशान बना दिया जाए। ये मेरा मैसेज था ईद के लिहाज से। और आप अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं। मुझे देखने वाले तमाम व्यूवर्स, मेरी ऑडियंस, मुझे देखने वाले तमाम लोग, जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, वो ईद पर इस मैसेज को अपने ज़हन में रख लें कि ईद का जो त्यौहार है इसको इंतहाई जोश व जज्बे के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ तो मना रहे हैं, लेकिन दुखी इंसानियत का जो जज्बा है वो अपने दिलों में रखें। दूसरा जो आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, देखिए हमने तो ईद मनानी है, लेकिन हमने सियासी गुफ्तगू भी करनी है। और सियासी गुफ्तगू इसलिए करनी है कि जो सहाफ़ी होता है उसका काम होता है कि उसने तो अपना काम करना है, तो हम ईद भी मनाएंगे और अपना काम भी करेंगे। तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले से है। अख्तर जान मेंगल जो बलोचिस्तान BNP मेंगल के सरबराह हैं और रुकने कौमी असम्बली हैं, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान है, वो बलोचिस्तान में एक धरना दे रही हैं। बलोचिस्तान में मस्तूंग जो है उसके पास जो एक खुदकुश हमलावर आया और उसने खुद को बम से उड़ा दिया, और अख्तर जान मेंगल साहब जो हैं वो महफूज रहे, बल्कि हमारे एक दो कोलीग्स हैं, मीडिया के सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, उनकी जब अख्तर जान मेंगल से बात हुई तो अख्तर जान मेंगल ने कहा कि जी मैं बिल्कुल महफूज हूँ और अल्लाह का शुक्र है कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अब ये जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर मैं आपसे केनाल्स के मामले पर जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वफाक के साथ, उसके ऊपर भी बात करूँगा। सबसे पहले अख्तर मेंगल साहब जो है उनके धरने के करीब एक खुदकुश धमाका हुआ और बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में लकपास के मुकाम पर BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका हुआ। तलाशी लेने के दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ाया। किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। देखिए सर, बलूचिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ऑपरेट हो रहे हैं, और बलूचिस्तान के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आपने देखा कि जो 13 को हुआ था, 13 मार्च, आई थिंक 13 या 11 मार्च को हुआ था जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिले की जो कड़ी है
اب وہ آہستہ آہستہ یہاں تک چلی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کوئی ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے بے شمار لا تعداد واقعات جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے اس نے ایک صوبے کے امن کو، خوشحالی کو نہ صرف لپیٹ میں لیا بلکہ اس کے لیے شدید خطرات جو ہیں وہ پیدا کر دیے ہیں، اور ایک صوبے کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ اب اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر احمد شریف چودھری، انہوں نے جب صوبے کے امن و امان کے حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی تھی، ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک فوج کا موقف رکھا تھا بطور سپوکس پرسن انسٹیٹیوشن آف پاکستان آرمی۔ انہوں نے اپنا موقف رکھا، اپنے ادارے کا موقف رکھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ اس بات پر متفق ہے کہ دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، تو اس کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا، اور ڈیفینیٹلی آپریشن کے بغیر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اب بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ اختر جان مینگل صاحب سینئر سیاستدان ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت سب کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ جو بلوچستان کے اندر کلدم تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور مارنگ بلوچ جیسی جو دہشت گرد خاتون ہے جس کو دہشت گردوں کی سرپرستی ہے، اس کو پشت بنائی ہے، اس کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کی جو سٹیٹ ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ یہ کس کی طرف سے بنایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کی طرف سے جو دھرنے کے اندر شامل ہیں، جو پروٹیسٹر ہیں، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی پاکستان کی سٹیٹ کو للکارتا ہے، پاکستان کی ریاست کو للکارتا ہے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو للکارتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو پیسفل پروٹیسٹ کیا، تو سر میں اس کو پیسفل پروٹیسٹ نہیں کہوں گا، میں اس کو قطعی طور پر پیسفل پروٹیسٹ نہیں کہہ سکتا۔ اختر جان مینگل صاحب کے دھرنے کے اندر وہی شرکا جو مارنگ بلوچ کے حق میں بیان دے رہے ہیں، جو سمی بلوچ کے حق میں بیان دے رہے ہیں، جو بلوچستان کے اندر بی ایل اے جیسی دہشت گرد جو فنڈڈ انڈیا کی را کی فنڈڈ جماعت ہے، اس کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، میں ان کو امن اور خوشحالی کا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ امن اور خوشحالی والے لوگ ہیں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی پاکستان کی ریاست کو دھرنوں کے اندر بیٹھ کر چیلنج کرے، پاکستان کی ریاست کو، اس کے ریٹ کو، اس کی ثانوی حیثیت کو نہ صرف یرغمال بنائے بلکہ اس کے لیے ایک پروپیگنڈا رچائے اور اس کے لیے ایک بیانیہ بنائے کہ جی دیکھو پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، تو سر اس کو ہم امن کا پیغام نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم خوشحالی کا پیغام نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک بلوچستان کے اندر وہ لیڈران اختر جان مینگل جیسے، محمود اچکزئی جیسے، جو آج بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ریاست نے بہت ظلم کیا، بلوچیوں کو ان کو یہ حقوق نہیں ملے۔ بلوچیوں کو قومی ادارے میں لانے کے لیے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت انہوں نے نواب چنگیز مری کو کہا کہ بلوچستان کے جتنے بھی بلوچی ہیں، وہاں کے جو قبائلی سردار ہیں، وہاں کے جتنے بھی قبائلی بلوچ ہیں، ان سب کو قومی ادارے میں لانے کے لیے ہمیں اور ہماری حکومت کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور بلوچستان کے تمام بلوچی جو ہیں، وہاں کے جو سردار ہیں، وہ قومی دھارے میں کیسے آ سکتے ہیں کہ سر بیٹھیں، بیٹھ کر ڈائیلاگز کریں، امن کی بات کریں، خوشحالی کی بات کریں، اسلحہ پھینکیں اور بیٹھ کر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ پاکستان کا جو ایک صوبہ جو آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے بہت سی جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کا احساس محرومی کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سے ایک بہترین اور مثالی صوبہ بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے سب کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں، وہ کلعدم تنظیمیں، مارنگ بلوچ جیسی دہشت گرد خاتون جو دہشت گردوں کی سرپرست اعلیٰ بنی ہوئی اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، سر ہم تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان میں کوئی امن اور خوشحالی کا پیغام لے کر آ رہی ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں، کلعدم تنظیمیں جو آپریٹ ہوتی ہیں، جو بھارت کی فنڈڈ جماعتیں ہیں، جو بھارت کے کہنے پر بلوچستان کے اندر صوبائیت کی بنیاد پر
لسانیت کی بنیاد پر قتل عام کرتی ہیں، دہشت گردی پھیلاتی ہیں، لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر قتل کر دیتی ہیں، تو ایسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تو نہیں بیٹھا جا سکتا، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو سر یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے۔ اختر مینگل صاحب جو کر رہے ہیں، جو محمود اچکزئی کر رہے ہیں، جو وہاں کے بلوچ، وہاں کے قبائلی سردار کر رہے ہیں، جو مارنگ بلوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں، سر ان کو ریاست کا فیصلہ ہے کہ آپ کو معافی نہیں مل سکتی، آپ کسی صورت معافی کی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ جو ریاست کی ثانوی حیثیت کو للکارے گا، چیلنج کرے گا، سر وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور بلوچستان کے اندر ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے، اور انٹرنیٹ کا جو پرابلم ہے وہاں پر بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ بند ہو گیا، کوئٹہ کے اندر انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ کوئٹہ اور بلوچستان کے بہت سے حساس علاقوں میں جتنے لوگ ہیں وہ رات کے وقت سفر نہیں کر سکتے، عصر کے بعد جو ہے وہ وہاں پر سفر نہیں ہو سکتا، سفر سے اجتناب کیا جائے، بلکہ وہاں پر وارننگ الرٹ جاری کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو وہاں پر سفر کریں گے مغرب کے بعد عصر کے بعد، مغرب ٹائم یا عشاء ٹائم، وہ اپنی جانوں کی حفاظت کے خود ذمہ دار ہوں گے، ریاست ان کی حفاظت کی ذمہ دار نہیں ہوگی، نہ ادھر کے لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہاں کی ذمہ دار ہوگی، بلکہ یہاں تک کہ شاہد رند صاحب نے کہا کہ جی ہم اس حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت جو ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کھڑی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر امن آئے، خوشحالی آئے، لوگوں کو امن کا، خوشحالی کا پیغام دیا جائے، لوگوں کو جو ہے وہ سلامتی کا پیغام دیا جائے، لوگوں کو جو ہے وہ ایک دھارے میں لایا جائے، تمام بلوچیوں کو، تمام جو وہاں کے قبائلی سردار ہیں ان کے تحفظات کو دور کیا جائے، اور جو اسلحے کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو مسلح بنا دیا جائے، اسلحہ پکڑا دیا جائے، سر ان کو بھی پیغام ہے کہ ان کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ دوسرا معاملہ جو کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے، سندھ حکومت نے وفاق کو تڑی لگا دی ہے کہ کینالز کے معاملے پر، سندھ میں جو کینالز کا معاملہ ہے اس پر بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، سر یہ کوئی معاملہ چھوٹا نہیں ہے، اس پر وزیر اعظم جو ہیں ان سے متعدد بار بلاول کی بھی ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور جب زرداری صاحب صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کینالز کے معاملے پر نہ صرف حکومت کی ڈٹ کر مخالفت کی، بلکہ وفاقی حکومت کو یہاں تک کہہ کر خبردار کر دیا کہ اگر کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہ ہوئے تو پیپلز پارٹی نہ صرف احتجاج کرے گی بلکہ وفاقی حکومت کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اب یہی بات مراد علی شاہ صاحب نے کر دی ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے، انہوں نے کہا ہے جی کینالز کے معاملے کے اوپر اگر وفاق نے ہمارے مطالبات نہ مانے، اور اگر وفاق نے ہماری سنوائی نہ کی، اور اگر وفاق نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو نہ ٹھیک کیا تو پھر ہم وفاقی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو سر وفاقی حکومت جو ہے اس پر ایک دباؤ آ گیا۔ اسی طرح جو اتحادی ہیں انہوں نے اب حکومت کو اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ اب یہ حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کینالز کے معاملے پر کیا کرتی ہے، کیونکہ پورے سندھ کے اندر اس حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کینالز بنائے جائیں گے، اگر مزید جو ہے وہ اسی طرح سندھ کا پانی چوری ہوگا، اگر اسی طرح سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو پھر ہم حکومت کی مشروط حمایت جو ہے وہ ختم کر دیں گے، ہم اسے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے حکومت پاکستان کو، مسلم لیگ نواز کی حکومت کو۔ اب اس حوالے سے نواز شریف اور شہباز شریف کیا فیصلہ کرتے ہیں، اتحادیوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ اگر یہ معاملات کی گتھی نہ سلجھی تو سر اس کا مطلب کہ حکومت کا اتحاد ختم ہو جائے گا، اور پھر حکومت کو فریش الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔